اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیروان امام مبین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر میری تقریر کو سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام میں پیدا کیا، ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور آپ اور ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور رہتی دنیا تک، روز قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے قرآن شریف کو بھیجا، اور گناہگار خطاکار مسلمانوں کے معافی کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا مہینہ ماہ رمضان بھیجا، اور اس ماہ رمضان میں 1000 مہینوں کی رات سے بھی افضل رات شب قدر کو بھیجا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم کہ آج آپ ہم سب یہاں تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے منعقد ہونے والے جلسے میں ہے۔ قرآن وہ بے مثال کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب میں علم ہے، حکمت ہے، تو اس کتاب میں بیماروں کی شفا کے لیے بھی باتیں ہیں۔ یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں آئی، رمضان ہماری مغفرت کے لیے آیا، ہم امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجے گئے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، ہمارا دنیا میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نے زندگی اور آخرت کے بارے میں پوچھا تو سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انگلی کو، یہ کرن انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ انگلی بھیگو گی یہ تمہاری زندگی ہے، اور سمندر کے مانند تمہاری آخرت ہے۔ آج ہم مسلمان انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
वो इंसान जो दुनिया की फिक्र करेगा तो उसको ना दुनिया मिलेगी ना ही उसको आखिरत मिलेगी, और जो दुनिया की फिक्र करेगा वो आपसी इख्तिलाफ, वो एक दूसरे के खून का प्यासा होगा। लेकिन जो आखिरत की फिक्र करेगा उसको दुनिया भी मिलेगी, उसको आखिरत भी मिलेगी। अरे आज दुनिया दुनिया कहकर दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, ऐ ना समझो, इस चीज को याद रखो कि दुनिया बेशक हसीन है, इस दुनिया में खूबसूरती है, इस दुनिया में खूबसूरत चट्टान है, पहाड़ है, दरख्त है, उन पहाड़ और दरख्त पे अल्लाह की बरसती हुई बर्फ है और फूल है। इस दुनिया में हुस्न है, इस दुनिया में ताकत है, इस दुनिया में दौलत है, इस दुनिया में हीरे मोती अशरफी है, सब कुछ है। लेकिन इस दुनिया में एक सबसे बड़ा ऐब है, वो ऐब ये है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अरे बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि एक दुकान है वो बंद होने वाली है, तो क्या आप अपने जिंदगी भर का सरमाया, मेहनत व मजदूरी का पसीने से कमाए गए दौलत को क्या उस बंद होने वाली दुकान में लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे। कोई भी साहिब समझ व अक्लमंद इंसान बंद होने वाली दुकान में अपनी मेहनत से कमाई गई पैसा नहीं लगाएगा। तो सवाल यह है कि जब आप अपनी मेहनत और का पूंजी उस बंद होने वाली दुकान में नहीं लगाते, तो फिर आज ये खत्म होने वाली दुनिया के पीछे इतना क्यों दौड़ रहे हो? अरे ये दुनिया खत्म होने वाली है। अरे हमारा ख़याम इस दुनिया में आरेजी है, और इस आरेजी ख़याम में जो भी अपने रूठे हुए खुदा को मना लेगा, अल्लाह के अहकामात पे अमल करेगा, रोजा रखेगा, कुरान को पढ़ेगा, नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, माँ बाप की इज्जत करेगा, बड़ों का एहतराम करेगा, छोटों के साथ शफकत से पेश आएगा, यतीमों यसीरों की मदद करेगा, बेवाओं की मदद करेगा, गरीब की मदद करेगा, तो उसको दुनिया भी मिल जाएगी, उसको आखिरत भी मिल जाएगी। अरे आज हम मुसलमानों को यह सोचना है कि आज इस दुनिया की भागदौड़ इतनी ज्यादा हमारे दिलों में समा गई, इस दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा इस दिलों में बस गई कि हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। आज हम इस दुनिया की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि हमको अपने आखिरत की फिक्र नहीं रही। और कई लोग दुनिया की और इस धूप की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोजा नहीं रखते। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे इस दुनिया की आग को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बताओ फिर जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में आए तो पकाने के लिए जो आग दी गई, तो आग नहीं बल्कि एक छोटी सी चिंगारी दी गई, और वो छोटी सी चिंगारी को 70 मरतबा पानी में ठंडा करके दुनिया में भेजा गया। 70 मरतबा ठंडी करके दुनिया में भेजा गया। तो ये आग का ये आलम है। अरे बताओ कि जहन्नुम की आग कैसी होगी? आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि ये चिंगारी जो आई है खाना पकाने के लिए, ये 70 मरतबा ठंडी करके भेजी गई, तो आदम रोने लगे कि मेरी औलाद के साथ कितना उनके ऊपर उनको इस आग को कैसे लेना पड़ेगा। तो अल्लाह का जवाब आता है, आदम अगर तुम्हारी औलाद नेक रहेगी, अहकाम अल्लाह पर अमल करेगी, तो दोज़ख की आग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे आज हमको सोचना ये चाहिए
کہ یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ارے یہ دنیا کی آگ، یہ دنیا کی آگ بھی دعا کرے گی، پکارے گی، چیخے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ مجھے پھر سے تو جہنم کی آگ میں مت بھیج، کیونکہ جہنم کی آگ اور زیادہ ہم سے ہے 70 مرتبہ، اس میں تپش ہے آگ کی. ارے بتاؤ کہ یہ جب آگ پکارے گی، چیخے گی کہ جہنم کی آگ میں نہ بھیجے، لیکن دوسری طرف اے امت محمدی کے روزے داروں، جب امت محمدی کا روزے دار جہنم پر سے گزرتا ہے تو جہنم کی آگ پکار اٹھتی ہے کہ گزر جا اے رسول اللہ کی پیاری روزے دار امت، تیرے گزرنے سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. ارے یہ ہے امت محمدی کا مقام. ارے آج دنیا کی بھوک برداشت نہیں، دنیا کی پیاس برداشت نہیں، دنیا کی گرمی برداشت نہیں. ارے جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے سب عذابوں سے بڑھ کر اگر کچھ عذاب ہوگا، جہنم میں جب ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے سب عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ہوگا تو وہ بھوک ہوگی. اور جو بھوک سے تڑپے گا اور فریاد کرے گا کہ مجھ بھوکے کو کچھ دے دو، تو اس کو ایسی موٹی بانس اور گھاس دی جائے گی کہ اتنا چھوٹا ٹکڑا اگر کھا لیں تو منہ پورا زخمی ہو جائے، انتڑیاں پھٹ جائیں گی اور منہ میں سے خون نکلے گا. بانس جب پھنس جائے گی تو بندہ چیخے گا، پکارے گا، چلائے گا اور پانی کے لیے جب کہے گا تو دوزخ کی اور جہنم کی آگ کی کھولتی ہوئی پیپ دے دی جائے گی اور وہ پیپ کا ایک خطرہ لیں گے تو منہ کا چمڑا، اندر کے پیٹ کا چمڑا پورا نکل جائے گا. چیختا ہوا، چلاتا ہوا بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور جب وہ چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دروغہ دوزخ سے کہے گا، چلاتے ہوئے کہ میری فریاد اللہ تک پہنچا دو، تو دروغہ جہنم تک آپ کی چیخ و پکار کو پہنچنے میں ہزاروں برس لگ جائیں گے، ہزاروں برس لگ جائیں گے. اور جب ہزاروں برس لگ جائیں گے آپ کی فریاد اللہ کے پاس ایسی رہے گی کہ جیسے ایک کتے کی بھونکنے کی مانند ہے، اور اللہ کہے گا کیا میں نے تمہارے مغفرت کے لیے رمضان کو نہیں بھیجا تھا؟ جس نے رمضان کی عزت نہیں کی اللہ نے اس کی عزت نہیں کی. ارے سوچو، سمجھو اے نہ سمجھو اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں ہمارے مغفرت کے لیے اس مہینے کو بھیجا، لیکن پھر بھی ہم دنیا دنیا کہتے ہوئے بھاگتے ہیں. ارے قیامت کے دن ایک ایسی بدصورت بوڑھیا آئے گی، اس کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگی، گندی ہوگی، دانتیں نکلی ہوئی ہوں گی، صورت اتنی خطرناک و بھیانک و بدصورت ہوگی کہ ایک بندہ پکار اٹھے گا کہ نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ. تو آواز آئے گی، ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دوڑتا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ نظروں کے سامنے سے ہٹا. اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. تو وہ بڑھیا کہے گی، وہ دنیا پکارے گی، کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی دے دے. تو یاد رکھو جو دنیا کو چاہے گا وہ دنیا کے ساتھ جہنم کی آگ میں بھی جائے گا.
جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا، اس کو آخرت بھی دے گا۔ ارے آپ بتائیے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، فرشتوں جیسا ہم کو بناتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، چھوٹے ثواب کا اجر بڑا ملنے لگتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، رحمت کی نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ ہم کو دے رہا ہے، اور جو مانگنے پر اور کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رہتا تو پھر اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا؟ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا عمل ہے تو بھوک اور پیاس کا عمل ہے۔ جو بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، وہ اللہ کے قریب رہے گا، اور جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اللہ سے گفتگو کرے گا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ ارے ماہ رمضان جس کو نصیب ہوا وہ خوش نصیب ہے کہ سال تمام ہم نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ سے دور ہٹے، اور امت محمدی ہونے کا نتیجہ کہ اللہ نے سال بھر کے گنہگار اور خطا کاروں کو معافی کا موقع عطا کیا تو ماہ رمضان کو بھیجا۔ لیکن ہم اس ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ ارے ایک مسلمان روزے دار جہنم پر سے جب گزرتا ہے تو جہنم کہتی ہے گزر جا اے روزے دار، تیرے گزرنے سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف پل صراط سے جب ایک مسلمان روزے دار گزرتا ہے، پل صراط کیا ہے؟ بال سے بھی باریک، تلوار کی دھار سے بھی تیز۔ جب پل صراط پر آتا ہے تو پل صراط چیختا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے اے امت محمدی کے نیک مسلمان روزے دار، گزر جا، تیرے گزرنے سے اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی۔ ارے یہ ہے ایک روزے کی فضیلت۔ موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کرنے کی ضد کی تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھنا، اس کے بعد مجھ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، پھر اللہ سے گفتگو کی، اور ایک امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تراویح کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کا نام ہے۔ اللہ اور موسیٰ میں جب گفتگو ہوئی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے، لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے، اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کے کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے، اس عزت سے سرفراز فرمائے گا؟ سنو اے امت محمدی، سنو اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا جواب آتا ہے ہاں موسیٰ، دنیا کی آخر میں ایک امت آئے گی، امت محمدی، ان میں سے بہتوں کو میں تم سے بڑا مقام عطا کروں گا، ان کو رمضان دے کر، اور اس وقت اب جب تمہاری اور میری گفتگو ہو رہی ہے تو تمہارے اور میرے بیچ میں 70,000 پردے ہیں،
لیکن میں ایک امت محمدی کا روزےدار جب روزہ کھولے گا تو میرے اور اس کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوگا. اگر کاشف جسم حائل نہ ہوتا تو میں ان کو اپنا دیدار بھی دے دیتا, لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب کروں گا اور جب پتا چلے گا کہ رمضان کیا ہے. ارے یہ ہمارا مقام ہے. ارے غور کرو مسلمانوں کہ ہمارا کیا مقام ہے. موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور سے نوازوں گا اور 2 اندھیروں سے بچاؤں گا. 2 نور کیا ہیں؟ ایک نور رمضان نور روزہ ہے تو ایک نور قرآن ہے. دوسرا اگر 2 اندھیرے ہیں تو کیا ہیں؟ ایک خبر کا اندھیرا ہے جس سے محفوظ رکھوں گا اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے اس سے محفوظ رکھوں گا. ارے آج ہم کھانے کو تڑپتے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. ارے تم کس کی امت ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا ہے عائشہ پھر کیا کھاتی تھیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بس 2-4 کھجور کھا لیتے اور ہم سو جاتے. سرکار کے بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیٹ کو لگ جاتا تھا اور میں کہتی تھی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اتنا تو لے لیجئے کہ بھوک مٹ جائے. تو آپ کی اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھوکے دنیا سے چلے گئے, کئی مصیبتوں سے مصائب میں رہے. میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں. ارے غور کرو پیارے مسلمانوں, تم اگر عاشق رسول ہو, رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو, رسول اللہ کی امت ہو, تو پھر بھوک اور پیاس کی برداشت تم میں بھی ہونی ضروری ہے. ارے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کئی صاحب اولاد لوگ ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے ماں باپ بھی ہیں. اگر آپ کی اولاد عام دنوں میں گھر سے بھوکی نکل جائے, کچھ کھائے بغیر, تو ماں کا پیٹ جلنے لگتا ہے, ماں تڑپ اٹھتی ہے, باپ چیخنے لگتا ہے, بھاگتا ہے, اپنی اولاد کو روکتا ہے, بیٹے اسکول مت جا, کالج مت جا, دکان کو مت جا, یہ 2 روٹی کھا لے کے چلا جا. اگر باپ بھوکا ہے, ماں بھوکی ہے, تو اولاد تڑپ جاتی ہے, بابا کچھ کھا لو, امی جان کچھ کھا لو. لیکن ماہ رمضان میں اولاد بھی بھوکا ہے, ماں بھی بھوکی ہے, باپ بھی بھوکا ہے. جب محبت نہیں آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ دلوں میں پوشیدہ چھپی اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے, ماں کے اوپر, باپ کے اوپر, اولاد کے اوپر. اللہ کہتا ہے روزہ وہ عمل ہے جس کا راست اجر میں خود دوں گا. ارے ایک روزے دار کی مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. حدیث شریف ہے روزے دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک عادل بادشاہ کی دعا کو رد نہیں کرتا, قوم کی دعا کو رد نہیں کرتا. بتاؤ اور کیا چاہیے؟ افطار کے وقت اللہ اور تم کے درمیان پردہ نہیں. پھر اللہ کا وعدہ کہ مانگی گئی دعا کو رد نہیں کروں گا. حدیث شریف میں کہ روزے دار کو 2 چیزیں دے گا اللہ.
ایک روزہ کھولنے کے وقت کی خوشی اور دوسری اللہ کے دیدار کے وقت کی خوشی۔ ارے روزے دار کا یہ مقام ہے، اور یہ مقام کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم امت محمدی میں سے، اور آج امت محمدی اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ ارے آج آپ غور کریے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ انسان کیسے بنا؟ انسان مٹی سے بنا، اور اللہ نے روح کو حکم دیا اس مٹی میں داخل ہونے کو۔ روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ روح سے کہتا ہے کہ تو اس میں داخل ہو جا، میرے حکم سے میں اس کو روشن و منور کر دوں گا۔ روح مٹی میں داخل ہوئی، اللہ روشن کر دیا، منور کر دیا، اور انسان بن گیا۔ اللہ کے حکم سے روح مٹی میں گئی تھی، اور جب ایک انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو موسیٰ کی روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ اپنی روح کو ایسے جانے نہیں دیں گے کیونکہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب کی خوشبو سونگھاؤ۔ جیسے ہی موسیٰ اس سیب کی خوشبو سونگھیں گے، موسیٰ کی روح موسیٰ کے جسم سے نکل جائے گی۔ فرشتے جاتے ہیں، جنت سے سیب لے جاتے ہیں، موسیٰ کو اس کی خوشبو سنگاتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں اس سیب میں کس کی خوشبو تھی؟ جب فرشتے کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ جیسے ہی موسیٰ اس سیب کی خوشبو سونگتے اپنی روح کو اپنے جسم سے جانے کی اجازت دے دیتے۔ ایک طرف موسیٰ کی ضد کرتی ہوئی روح کو سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ تو اے میرے پیارے مسلمانوں، اے امت محمدی، جب ایک نیک مسلمان کا بھی آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح بھی ضد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ کے لیے سیب پیش کیا گیا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کی پیاری نیک امت جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے لیے نہیں گیا، رسول اللہ کی امت کے لیے آتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا مقام ہمارا اور کیا ہونا؟ ارے یہ مقام ہے آپ کا، ہمارا، لیکن افسوس کہ ہم اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور آج رمضان کا مہینہ آتا ہے، ارے رمضان کے مہینے میں صرف بھوک اور پیاس سے ہی روزہ نہیں، بلکہ ہم کو اب اس کے ساتھ اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا۔ اور جو انسان بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو ایک کافر سے جہاد کرنے کے برابر کا ثواب ملتا۔ ارے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ بھوک اور پیاس، صحابہ کرام ایک دن ہنس رہے تھے صحابہ کرام۔ سرکار پلٹ کر پوچھے کیا تم جنت میں چلے گئے؟
کہا نہیں تو پھر یہ کاہے کی ہنسی؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیچھے جہنم کی آگ لگی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کیا کریں رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کم کھاؤ، کم پیو اور کم ہنسو، اللہ کی عبادت کرو تو جہنم کی آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور جو انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے آسمان کے فرشتے اس کا راستہ روک دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس کا راستہ روک دیتے ہیں۔ ارے آج ہم کو آپ کو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کو بھیجا اور ہماری مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے ماہ رمضان کو بھیجا۔ اور اس ماہ رمضان میں 1000 مہینوں سے بھی افضل رات شب قدر کو بھیجا۔ قدر کرو اس قدر کی رات کی، قدر کرو رمضان کے مہینے کی، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو قرآن بھیجا۔ دل میں اگر زنگ آ جائے تو دل کا زنگ صرف 2 چیزوں سے کٹ سکتا ہے، ایک موت کے خوف سے، دوسرا تلاوت قرآن سے۔ ارے جب تلاوت قرآن کریں گے تو دل کا زنگ صاف ہوگا۔ خبر کے عذاب سے اگر محفوظ رہنا ہے تو قرآن آپ کی عبادت کرے گی، خبر میں خبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ اور رمضان اور قرآن ہی ہمارے مغفرت کا باعث بنے۔ روزہ کہے گا اللہ سے کہ اے اللہ، اس نے بھوک ہونے کے باوجود بھی کچھ کھایا نہیں، پیاسا ہونے کے بعد بھی پانی نہیں پیا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گی کہ اے اللہ، اس نے رات رات جاگ کر تلاوت کی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے گا تلاوت کرنے والے کو، قرآن کی اللہ معاف کر دے گا رمضان کے روزے رہنے والے۔ جب رات میں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں تلاوت قرآن میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے بلکہ مسلم جنات بھی شریک ہو جاتے ہیں ہماری تلاوت قرآن سے۔ اور جو قرآن کو پڑھے گا، صرف ایک حدیث بیان کروں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ مجھے ایک ذکر بتا جس سے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو ذکر ہر کسی کو دیا، مجھے کچھ خاص ذکر دے، یہ تو ہر کوئی پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ کدھر ہے تمہارا خیال؟ تمہارا خیال کدھر ہے؟ 7 آسمان، وہ 7 آسمان کے محافظین، وہ فرشتے، سوائے میرے 7 آسمان و زمین کو ایک پھڑلے میں ڈال دوں اور دوسرے پھڑلے میں لا الہ الا اللہ کو ڈال دوں تو 7 آسمان کی زمین، 7 آسمان کے محافظ کمزور ہوں گے اور لا الہ الا اللہ کا پھڑلا بھاری ہو۔ تو یہ ذکر ہے۔ اور پھر انسان کی نیکیاں اور بدیاں ترازو کے پھڑلے میں تولی جاتی ہیں۔ جو بھی پھڑلا بھاری ہے، اگر نیکی کا پھڑلا بھاری تو جنت میں، بدی کا پھڑلا بھاری تو دوزخ میں۔ اللہ نے جب میزان کو بنایا، ترازو کے پھڑلے کو بنایا،
تو فرشتے دیکھ کر اللہ سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ، یہ میزان، یہ پھڑا اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کو تولا جا سکتا ہے، تو کیا تولے گا؟ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ کہتا ہے تو دیکھ لینا، جب تولا جائے گا تو دیکھ لینا۔ تو لا الہ الا اللہ صرف ایک یہ ہے کہ ترازو کا پھڑا جھک گیا۔ ارے قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ایک لفظ اگر پڑھیں گے تو 10 گنا معاف اور ثواب ملے گا۔ الف لام میم اگر پڑھیں گے تو 10 نیکیاں نہیں ملے گی، الف کی 10 ملے گی، لام کی 10 ملے گی، میم کی 10 ملے گی، 30 نیکیاں ملے گی ہم کو۔ اور رمضان میں تو ایک ایک نیکی کا اجر 70 ہے، 700 ہے، 10۔ تو اندازہ لگاؤ اے میرے پیارے مسلمانوں، آج ہم کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ترازو کا پھڑا برابر تھا، نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں، صرف ایک لفظ آیا اور بدی کا پھڑا بھاری ہو گیا، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور وہ ایک لفظ کیا تھا؟ وہ ایک لفظ تھا اف کا، جو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے ادا کیا تھا۔ صرف ماں باپ کو اف کہنا سارے نیکیوں کو ختم کر کے بدی کے پھڑے کو بھاری کر دیتا۔ جب فرشتے اس اف بولنے والے انسان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میری نیکیاں تو ختم ہو گئی، میری نیکیاں تو سب لے لیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں تو چلی گئی، دوزخ کی طرف جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بھی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، فرشتے باپ کو بھی دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے اللہ، تو نے میری نیکیاں لے لی، مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، اے اللہ میری ساری نیکیاں میرے باپ کو دے دے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو ناخلف تھا، اب باپ کا اتنا محبت ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، جاؤ دونوں کو جنت میں ڈال دو۔ ارے یہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ لیکن دوسری طرف میزان میں نیکیاں ہیں پڑی ہوئی، بھرا ہوا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ سارے نیکیوں کو نکال دو پھڑے میں سے۔ بندے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تو اس بندے کے اعمال پر اعمال نامہ لکھا اور اس کے اعمال کے حساب سے نیکیاں ڈالے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے عمل میں ریا تھی، دھوکہ تھا، یہ عمل اس نے جو کیا، نیکیاں جو کی، اس نے میرے لیے نہیں کی، دنیا کے دکھاوے کے لیے کی ہے، اس لیے اللہ ان سارے نیکیوں کو پھینک دیتا۔ ارے دنیا کے دکھاوے کے لیے کام نہ کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اپنے آخرت کی فکر کر کے کرو۔ اللہ سے مانگی گئی دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو ان دعاؤں کے قبول ہونے پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے برابر کے بلایات کو ٹال دیتا ہے، یا تو اس کے برابر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک بندہ کا جب حساب کتاب ہوگا، ترازو میں نیکیاں بدیاں اس کی تولی جائیں گی، جب نیکیاں کم رہیں گی تو فرشتے اللہ کو یاد دلائیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں وقت یہ دعا مانگی تھی،
फुला वक्त वो दुआ मांगी थी जिसको तूने रद्द किया था, मंजूर नहीं किया था। और अल्लाह वो नामंजूर होने वाली, वो रद्द होने वाली, कबूल नहीं होने वाली दुआओं का ऐसा अजर देगा, ऐसा अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा पुकार उठेगा, चीख उठेगा, कहेगा कि अल्लाह काश तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती। उसी तरीके से अगर रमजान की फजीलत अगर बंदों को मालूम हो जाएगा तो सारे बंदे दुआ करेंगे कि सारा साल रमजान का महीना रहे। ये रमजान की फजीलत है। खुदारा ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने मुकाम को समझो, इस माह रमजान में इबादत करो, अपने रूठे हुए खुदा को मनाओ। ये दुनिया खत्म होने वाली है और अगर आज हम इस दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, इस दुनिया में नाकाम हो रहे हैं, इस दुनिया में सबसे पीछे है, तो गैरों पे इल्जाम लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अरे तुम जहां आज बैठे हो ये भी हमारी अजमत की निशानी है। अरे तुम जहां बैठे हो उसके सामने खड़ी चार मीनारें भी हमारी अजमत, हमारी शान और शौकत की निशानी है। अरे इस मुल्क में हमने हुक्मरानी की तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे पे हमारी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। कुतुब मीनार हमारे बुलंद अज़्म व इरादों की निशानी बनकर आज तक खड़ा है, तो वह लाल किले की मजबूत फसील हमारे मजबूत इरादों की गवाही आज तक दे रही है। वो ताजमहल की खूबसूरती बता रही है कि फने महारत, वो तामीर, वो खूबसूरती का हुस्न हमारे पास कितना था। आज भी दुनिया रश करती है जब ताज की खूबसूरती को देखती है। ये चार मीनार हमारी अजमत की निशानी है। अरे हमने इस मुल्क पे हुक्मरानी की, जाबाजी की, 1000 वर्ष तक इस मुल्क का चप्पा चप्पा हमारे इशारों का मोहताज था और आज हमारी हुकूमत चले गई, हमारा तख्त चला गया, हमारा ताज चला गया, हमारी शान चले गई, हमारी शौकत चले गई, हमारी अजमत चले गई, हमारे महलात वीरान हो गए, हमारी जागीरें लुट गई, हमारी नवाबी चली गई। तो खुदा की कसम सिर्फ हमारी गफलत की वजह से और अल्लाह की बारगाह से हमारे सरों के हटने का नतीजा है कि अल्लाह ने इस मुल्क में हमको गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया। अरे अगर ये हमारी अजमत, हमारी शान और शौकत की निशानियां है तो आग भर आती है, आग भर आती है जब हम देखते हैं कि इसी कुतुब मीनार के दामन में बैठकर मांगने वाला भी मुसलमान होता है, तो जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर मांगने वाला भी मुसलमान है, लाल किले पर भी मांगने वाला मुसलमान है, ताजमहल के पास भी खड़े होकर मांगने वाला भी मुसलमान है। कभी हमने इस मुल्क को दिया था, हुक्मरानी की थी, आज हम मांगने पे आए तो क्यों आए? इस वजह से आए कि माफ करना, रमजान की फराइज में, जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़कात का निकालना। हम ज़कात नहीं निकालते। अरे अल्लाह ने अगर दौलतमंद को दौलत दी है तो ऐ दौलतमंद याद रख, तेरे पास जो दौलत है वो तेरी नहीं है, वो गरीब का हक है। अगर तू नहीं देगा ज़कात की शक्ल में उस गरीब को उसका हक, तो अल्लाह के सामने तुझको जवाब देना होगा और जहन्नुम की आग में तुझको जलना पड़ेगा। अरे एक वक्त था बगदाद की गलियों में बड़ी बड़ी बंडियों पर हीरे मोती अशरफी वो सिक्के लेकर मुसलमान फिरते थे पुकारते हुए
کہ ہے کوئی زکات لینے والا تو لے لے، تو کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. لیکن آج اللہ نے دولت دی ہے تو پراپرٹی ٹیکس برابر دیتے ہیں، برابر بھاگ کے جا کے دیتے ہیں، حکومت کا ٹیکس دیتے ہیں برابر، نہیں تو جیل میں جائیں گے. ارے اللہ کا ٹیکس دینے کی فکر نہیں. ارے میں کہوں گا کہ شہر حیدرآباد کے سارے دولت مند اگر برابر حساب سے، دیانتداری سے، خوف خدا کو دل میں ڈال کر اپنی زکات برابر نکالیں گے تو خدا کی قسم حیدرآباد کے آدھے غریب مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. لعنت ہے ایسے دولت مند پر جو زکات نہیں نکالتے، غریب کو نہیں دیتے. اے مسلمانوں، خدا را اپنے مقام کو سمجھو. آج دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. دنیا کے ہر حصے میں آج ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے. جب ہمارا خون میدان کربلا میں گرتا تھا تو کربلا کے زمین کو ہمارے خون کی قیمت پتا تھی. جب عرب دنیا میں ہمارا خون گرتا تھا تو ہمارے گرتے ہوئے خون کی قیمت پتا تھی ان کو. لیکن آج ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے. ہمارا خون مصر میں بہ رہا ہے، ہمارا خون لیبیا میں بہ رہا ہے، ہمارا خون عراق میں بہ رہا ہے، ہمارا خون یمن میں بہ رہا ہے، ہمارا خون شام میں بہ رہا ہے، ہمارا خون فلسطین میں بہ رہا ہے. ارے میں آج یہاں کھڑے ہو کر بشر الاسد اچھا ہے یا برا ہے اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. حسین مبارک اچھا ہے یا برا ہے بحث میں جانا نہیں چاہتا. صدام حسین اچھا تھا یا برا تھا میں بحث میں جانا نہیں چاہتا. کرنل غدافی اچھا ہے یا برا ہے میں بحث میں جانا نہیں چاہتا. مجھے تو بس اتنا معلوم کہ وہاں بہنے والا خون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ہے. اور یہ میرا خون کوئی اور نہیں، یہود و نصار بہا رہے ہیں ہم کو آپس میں لڑا کے. کبھی یہ لوگ ہمارے عقائد کے نام پہ ہم کو لڑاتے رہے. آج عراق میں دیکھیے مہدی آرمی ہے تو شیعوں کی ہے، القاعدہ ہے سنیوں کا ہے. وہ ایک دھماکہ شیعوں کی مسجد میں کرتے ہیں تو دوسرا دھماکہ سنیوں کی مسجد میں. پاکستان میں اربعین کے جلوس پہ دھماکہ ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ جلسہ رحمت اللہ العالمین پہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہمارا خون بہ رہا ہے. عالم عرب بے چین ہے، مضطرب ہے. کوئی ہماری طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو کر ہمارے بہتے ہوئے خون کا حساب مانگے ان سے یا ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرے. ارے اللہ نے آج مسلمانوں کو پیٹرول کی دولت سے نوازا ہے، سونے کی دولت سے نوازا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، قرآن سے نوازا ہے، رسول اللہ کی امت ہونے سے نوازا ہے. لیکن پھر بھی ان سواری نوازشوں کے بعد بھی ہم میں اتحاد نہیں، ہم ایک نہیں. خدا کی قسم اگر عالم عرب ایک ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے تو یہ دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے گی، یہ دنیا ہماری مٹھی میں ہوگی اور یہود و نصارہ ہمارے قدموں پہ رہیں گے. آج آپ بتائیے ناروے میں تر گولیاں مار دیتا ہے، 78 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، نشانہ ٹیک ٹیک کر مارتا ہے. تو آج ساری یورپ، سارا امریکہ،
सारा यहूद और नसारा खामोश, उसकी जगह अगर मुसलमान होता तो उसकी आल, उसकी औलाद, उसकी मां, उसके बाप, उसके चाचा, उसके दादा, उसके नाना, खाला, सबको खा लाते थे। आज दुनिया को सांप सूंघ गया, आज कुछ नहीं कहते। अरे यही दुनिया है, याद रखो, जिसके पास ताकत है दुनिया उसके सामने झुकती है, जिसके पास ताकत नहीं है दुनिया उसको मार मार के भगाती है। सालार कहते थे कि बेवा की तरह अगर रोएंगे कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको अगर मांगना है तो तुम अपने हक को छीनना सीखो और लड़कर हासिल करना सीखो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन दक्कन के मुसलमानों को लड़के अपना हक छीनना सिखाई है, और किसी की मां नहीं जनी जो हमारा हक हमारे सरजमीन पे खींचे। ये जमात, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत है। आज ये ताकत का फुकदान है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारे आलम में। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम देखते हैं, आपने देखा होगा। मुझे हैरत हुई कि मुस्लिम क़यादत भी खामोश थी। क्या हिंदुस्तान में मजलिस के अलावा कोई मुस्लिम क़यादत नहीं? मध्य प्रदेश में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, कर्नाटक में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, लेकिन किसी ने भी अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, कितनी आवाजें उठी। गुजरात में चोरी, उस पे सीना जोरी, ये नरेंद्र मोदी गुजरात फिसादात के जितने भी रिकॉर्ड थे, सबूत थे, उन सारे सबूतों को जला दिया। कहां है सेक्युलर ताकतें? कोई एहतजाज किया? कोई आवाज बुलंद की? कोई सोनिया ने आवाज उठाई? कोई कामरेडों ने आवाज उठाई? कोई यादवों ने आवाज उठाई? कोई मायावतियों ने आवाज उठाई? कोई बनर्जियों ने आवाज उठाई? अरे बताओ, हमारा कत्ल हुआ, हमारा खून हुआ, हमारी इस्मत लुटी, आबरू लुटी, हमारे बस्तियां जले, हमारे बच्चों के गले कट गए, हमारी सुहागें उजड़ गई, और सारी सबूत को जला दिया गया। क्या इस मुल्क में कानून है या नहीं? क्या इस मुल्क में इंसाफ है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज इस मुल्क की खामोशी पर भी हैरत होती है। अरे ऐ मुसलमानों, याद रखो, मैं आज कह रहा हूं इस मुकाम से, तुम देख लेंगे कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो जाएगा, और फिर इस मुल्क पे संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनका इख्तिदार होगा। और जब इनका इख्तिदार होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक से हटकर सारे हिंदुस्तान में भगवत गीता पढ़ाने का इनका इरादा है। दस्तूर के दफा 370 को हदफ करने का इनका इरादा है। बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान की 3000 मसाजिदों को हम शहीद कर कर मनादिर बनाएंगे अगर हमको अक्सरियत मिलेगी। मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, अगर भारतीय जनता पार्टी को 200 एमपीज की सीट इस मुल्क में मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम, मुसलमानों का कातिल, वो दरिंदा नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और हम हाथ मलते हुए देखते रह जाएंगे। ये वक्त पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने का है, मुनज़्ज़म होने का है। आज सारा हिंदुस्तान
اگر رش کرتا ہے تو حیدرآباد کے مسلمانوں کے سیاسی شعور پر رش کرتا ہے، ان کے اتحاد پر، ان کی جماعت پر، ان کی خیالت پر۔ اگر آج ہمارے جانوں پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے کرداروں پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری نیک نامی پر حملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس غیرت مند آواز کو، اس غیور مسلمانوں کی آواز کو اگر دکن میں دبا نہیں دیں گے، ختم نہیں کریں گے، تو یہ آواز کل ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرے گی، یہ آواز ان کو متحد کرے گی، یہ آواز ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ آواز بنا دے گی۔ اس لیے یہ نفرت ہے۔ سالار کے زندگی سے نفرت تھی، آج بھی وہ نفرت ہے۔ ارے میرے اوپر حملہ ہوا تو یہ سازش تھی بہت بڑوں کی کہ اکبر اویسی کے حملے کے ساتھ اس کی آواز کو ختم کر دیں، مجلس اتحاد المسلمین سے ایک آواز کو ختم کر دیں، ایک قیادت کو ختم کر دیں۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کی جماعت ہے، ہندوستان کے توپوں کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کرنے والے رضاکاروں کی جماعت ہے۔ ارے اکبر اویسی تو صرف 2-4 گولیوں کے لیے اپنے سینے کو پیش کیا ہے، میرے آبا و اجداد نے تو توپوں کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کیا تھا۔ مجلس ختم نہیں ہوئی، آج بھی زندہ ہے۔ اکبر اویسی کیا 1000 اکبر اویسی ختم ہو جائے تو خدا کی قسم مجلس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کا کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں، میں نہیں کوئی اور صحیح، کوئی نہیں کوئی اور صحیح، اللہ کا کام جاری رہے گا۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ اکبر اویسی کی آواز چلے گئی، کئی لوگ بولے آواز چلی گئی۔ ارے یہ آواز نہ سمجھو نادانوں، احمقوں کی دنیا میں جینے والوں، یہ آواز اکبر اویسی کی آواز نہیں ہے، یہ غریب مسلمان کی آواز ہے، یہ بیواؤں کی دعاؤں کی آواز ہے، یہ یتیموں کی آواز ہے، یہ غلام مصطفیٰ کی آواز ہے۔ یہ آواز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے آج اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ ارے میں کس کے لیے گیا تھا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، صبح نکل کر بارکس کے قبرستان کی حصار بندی کے لیے گیا، 1 کروڑ کا بجٹ دیا اپنا بارکس کے قبرستان کی حصار بندی کے لیے، اس لیے کہ بارکس کے قبرستان میں سارے حیدرآباد کے عرب آتے ہیں اپنی میتوں کو لے کر تدفین کے لیے۔ اس قبرستان کی حفاظت کے لیے گیا، کیونکہ وہ قبرستان ہماری آخری سفرگاہ ہے۔ وہاں گیا، وہاں پھرا، دیکھا، سنگ بنیاد رکھا، وہاں سے نکلا، تبلیغی اجتماع تھا، وہاں گیا، وہاں انتظامات کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد پانی کے انتظامات کے لیے فون کیا، دوسرے انتظامات کے لیے فون کیا، سارے انتظامات کو دیکھا، پھر وہاں سے نکلا۔ منصور نے کہا کہ گھر پر چائے پی لیجئے، منصور کے گھر کے بازو میں دفتر میں گیا، کچھ انجیر کھائے، کچھ شربت پیا، بیٹھا، ان سے بات کی، بات کر کر
निकला उनके दफ्तर से, आगे बढ़ा। एक साहब आए जिनको हर मर्तबा में कुछ तो देता था, जेब से पैसे थे, उनको दिया। फिर आगे बढ़ता हूं, एक औरत आती है, कहती है अकबर बाबा यतीम है मेरी बच्ची, उस बच्ची की शादी है। अपने जेब में हाथ डाला, 4,500 रुपये थे, निकाल कर दे दिया। कहा अम्मा यही है मेरे पास, ले लो, और जरूरत है तो आओ, सामान दिलाऊंगा या पैसे दूंगा। वो औरत को देता हूं पैसे, वो औरत पलटती है तो आवाज आती है अकबर। मैं रुकता हूं, ये समझ करके ये इंसान भी कुछ अपनी फरियाद लेकर आया है, और उसको देख ही रहा हूं कि बंदूक निकाल कर गोली मेरे सीने में दाग देता है। अरे वो सीने में दागता है और दूसरा आता है मोटरसाइकिल सामने डालकर मेरे इस हाथ पर तलवारों से, कत्तों से मार मार कर 28 टुकड़े कर दिए मेरे हाथ के। अरे ये जुल्म नहीं है, ये तो बताओ क्या है। अरे मैंने उस वक्त भी उफ नहीं कहा, अरे पलट कर मुकाबला किया, अपनी हथियार निकाली, लेकिन मेरे हथियार को लोड करने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत थी। उन लोगों ने मेरी जिप्सी में पीछे से आकर मेरा गला पकड़कर मुझे यहां भोंकते गए। फिर मैं दूसरी तरफ गिरा, अपने ड्राइवर की सीट की तरफ आया। ड्राइवर की सीट की तरफ आने के बाद और एक गोली मारी मुझे सर पर, तो मैं झुक गया, और जब झुक गया तो और एक गोली मारी मेरे पेट में लगी। ऐसी लगी कि मेरे पेट से आवाज आई फुस, और मैं वहीं पर ड्राइवर की सीट पर ढेर हो गया। फिर भी आगे बढ़कर हमला करने वालों की चाकू अपने हाथ में ले ली। उनका चाकू लिया तो इस हाथ पर वार करे, ये हाथ जख्मी हो गया तो गिर गया। गिरने के बाद क्या देखता हूं, अरे जुल्म, वो बर्बरियत की हद नहीं है। अरे आपने ये सब कैमरे में नहीं देखा, अरे क्रिकेट बैटों से मारते गए मुझे, हॉकी स्टिकों से मारे, बेसबॉल से मारे। जब मैं गिर गया सीट पे से नीचे, रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहा। तो वो दरिंदों ने बैट उठाया और बैट उठाकर, बैट को पलटाकर जहां गोलियां लगी थी वहां पे घुसाकर वैसे स्क्रू ड्राइवर को टाइट करते वैसे टाइट किया। मैंने उनसे कहा कि दरिंदों मुझे पूरा मार देना, अगर जरी भी जान बचेगी तो खुदा की कसम तुम एक एक को चुन चुन के अपना इंतकाम लूंगा। और इन दरिंदों ने कहा कि हां पहले तुझे तकलीफ देंगे, और बैट यहां गोलियों में घुसरते गए, लात मारते गए, इतना मारा कि जिप्सी के नीचे में चला गया, मेरे पैरों के पकड़ कर घसीटा गया। घसीटने के बाद आपने देखना शुरू किया, वहां से कैमरा आया और कैसा बैठ के मार रहे थे, और फिर बोल रहे थे कि तेरी गर्दन उड़ानी है अकबर, गर्दन उड़ाएंगे। कहां उड़ा दो, इस चीज का खास ख्याल रखो कि जान बच गई तो तुम्हारी चली गई। और अल्लाह को मंजूर था कुछ। मोहसिन कसेरी दौड़ता हुआ आया, ये मंसूर आया दौड़ता हुआ, अहमद बलाला आए, गोलियां फिर चला रहे थे, उनके बंदूक पकड़ लिए, जो मारने आए थे वो मर कर गए। और अल्लाह जिसकी मौत से राजी नहीं था, 18 आदमी मिलकर आए, 18 आदमी मिलकर हमला करे मेरे ऊपर। अरे हिम्मत थी तो एक एक मिलकर आना था,
یا سامنے آنا تھا، خدا کی قسم اکبر اویسی برابر مقابلہ کرتا تھا۔ ارے میں یہ تو یہی سمجھا کوئی مظلوم آیا ہے، کوئی فریاد لے کر آیا ہے مسلمان، اس کی فریاد کو سننے کھڑا تو اس نے مجھ پر وار کیا۔ خیر اس کے بعد اویسی ہاسپٹل گیا۔ اویسی ہاسپٹل کو لوگ کہتے تھے کہ وہاں گئے تو کوئی نہیں بچتے۔ ارے اکبر اویسی بچا ہے تو آج اویسی ہاسپٹل کی بدولت بچا ہے۔ الحمدللہ اویسی ہاسپٹل کی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک کتاب کو جس طریقے سے کھول دیتے ہیں، ارے یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر یہ پیٹھ سے لے کر یہاں تک پیٹ کو کھول دیا، ادھر سے پلٹا دیا، نیچے سے پلٹا دیا، اوپر سے پلٹا دیا اور جسم کے سارے انتڑیوں کو نکال دیا۔ گردہ کو گولی لگی، پیشاب کے تھیلی کو گولی لگی، انتڑیاں زخمی ہو گئیں، یہ پھسلیوں پہ گولی لگی۔ اس کے بعد بھی اویسی ہاسپٹل میں 10 گھنٹوں کی سرجری ہوئی۔ ڈاکٹر ممتاز و اعجاز، یورولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، ایڈمنسٹریٹر صاحب، مظہر الدین علی خان، بشیر صاحب اینستھیٹسٹ، یہ سارے ڈاکٹروں کی ٹیم 10 گھنٹے تک علاج کرتی رہی۔ ارے میں جب منصور اور ان کے بھائی محمود مجھے اٹھائے تو الحمدللہ گولیاں تھیں، زخم تھے 28، 25 ضرب تھے سینے پہ، خون بہتے بہتے گر گیا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہوش میں تھا، ہوش میں تھا، بے ہوش نہیں ہوا۔ ایک گولی لگی تو مر گیا، یہاں اتنے گولیاں لگے نہیں مرا۔ اٹھا، اپنا فون اٹھایا، اپنا فون اٹھا کر اپنے بیوی کو فون کیا، میں نے کہا کہ تمہارا شوہر آج اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی ڈگر پر ہے، آج اللہ کی راہ میں تمہارا شوہر گولیاں کھایا ہے، زخمی ہے، اگر میں مر جاؤں تو تم میری میت پہ رونا نہیں، تم تماشا نہیں بنانا، ایک بہادر کی بیوی ہو، بہادر کی بیوی کی طرح رہنا۔ میں دواخانے کو جا رہا ہوں، اگر مر جاؤں تو اولاد کی فکر نہیں کرنا، اللہ خود دیکھ لے گا، ان کی پرورش کر لے گا۔ ارے وہ فون ختم کیا، اویسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر مظہر کو فون کیا، کہا مظہر صاحب گولیاں لگی ہیں، زخمی ہوں، خون بھی بہتے بہتے رک گیا ہے، آ رہا ہوں، سارے انتظامات کر کے ریڈی رہو۔ دواخانے کو پہنچتا ہوں، ڈاکٹر میرا پلس دیکھتی ہے، کہتی ہے پلس 0 ہے، بلڈ پریشر 0 ہے، اور بازو ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ بی پی نہیں ہے، پلس نہیں ہے، 0 ہے، شاید 10 سیکنڈ زندہ رہیں۔ میں نے پلٹ کر اس لڑکی کا، اس ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ 10 سیکنڈ نہیں، اکبر اویسی اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، 10 گھنٹے میرے پاس، بولو ڈاکٹروں سے کیا کر سکتے کرو، میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ مظہر صاحب آئے، ڈاکٹر مظہر سے کہا کہ مظہر صاحب اسد بھائی دہلی میں ہیں، وہ دہلی میں ہیں، آپ پرواہ نہیں کریے، میں کہہ رہا ہوں مجھے وینٹیلیٹ کر دیجئے، وینٹیلیٹر ڈالیے۔ وہ بولے اکبر بھائی کیسا؟ میں نے کہا ڈال دو، ڈرو مت، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم ڈرو گے یہ سمجھ کے کہ وینٹیلیٹر ڈال دیے اور میں مر گیا تو لوگ بولیں گے کہ اگر نہیں ڈالتے تو شاید بچ جاتا۔ آپ فکر مت کرو، ڈال دو وینٹیلیٹر۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वेंटिलेटर डालने से पहले मंसूर से पलट कर कहा, मंसूर मर जाऊं तो मेरा इंतकाम जरूर लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते वेंटिलेटर डाल दिया गया। ऑपरेशन हुआ 10 घंटे का। वहां से केर को गया। रात में केर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर था। मैं शुक्रगुजार हूं केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम का, सोमा राजू की टीम का। कितनी तकलीफ में था मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। बहुत तकलीफ उठाई मैंने, बहुत। मेरे जिस्म में 11 ड्रेन पाइप्स थे। एक गुर्दे में गोली लगी, फट गया गुर्दा। डॉक्टर्स कह रहे थे गुर्दा निकाल लेंगे, लेकिन एक ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर आदिल ने कहा कि नहीं निकालेंगे, रखेंगे। अकबर ओवैसी के साथ दुआएं हैं। डॉक्टर ने कहा निकाल देना जरूरी है, तो कहा नहीं, निकालना है तो 5 दिन बाद निकालेंगे। गुर्दा वैसी च रख दिए, अंतनियों को टाके मारे, पेशाब की थैली गॉल ब्लैडर फट गया गोली से, उसको भी सी दिया गया, रख दिया गया। वेंटिलेटर पे 3 दिन था। निकला तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाज दी और बुलाया, तो अपने सदर को बुलाया, अपने भाई को बुलाया और कहा कि भाई आप परेशान नहीं होना, अकबर ओवैसी मरेगा नहीं। मैंने बाबा से वादा किया है कि जिस तरीके से मैंने बाबा का साथ दिया था, मेरे आखिरी दम तक मैं अपने सदर का असदुद्दीन ओवैसी का साथ दूंगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे मेरा सदर रोने लगा, मेरा भाई रोने लगा, कहने लगा अकबर मैं 5 दिन से अपने आंख के आंसू को रोके रखा। सदर हूं जमात का, रो नहीं सकता। भाई हूं तेरा, तड़प रहा हूं, रोना चाहता हूं, रो नहीं सकता। अरे वहां था तो कैसा, लिवर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिवर भी काम बराबर नहीं कर रहा। डॉक्टर परेशान। ऐसा जाड़ा आया कि बिस्तर हिलने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि खत्म अकबर साहब, खत्म हो जाएंगे। रोने लगे, चिल्लाने लगे अफराद खानदान। अरे किडनी जख्मी थी, पेन किलर्स, दर्द की दवा नहीं दी जा सकती थी। यहां से अंतड़ियां बाहर थीं, अंतड़ियां काम नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर ये हाथ अंतड़ियों में डाल के अंतड़ियों को खींच रहे थे। मैं होश में था, दर्द से चीख रहा था, और जब चीखा सिर्फ एक ही आवाज निकाली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने आपकी उम्मत की खिदमत की रसूल अल्लाह, मेरी तकलीफ में मेरी मदद करना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी तकलीफ, ये अंतड़ियां बाहर निकाल दिए। चीख ही रहा था कि यहां से जो सुई डाले, यहां गर्दन में से तो दिल तक लेकर गए उसको। चीखता गया, चिल्लाता गया, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। फिर एपिडोरल डाले पीछे, रीढ़ की हड्डी में ऐसा सुई चुबा दिए, वो भी तकलीफ ले ली। डायलिसिस कर दिए, वो भी तकलीफ ले ली। फिर वहां से निकला, इतनी तकलीफ कि अंतड़ियां ऑपरेशन कर दिए। पहले ओवैसी हॉस्पिटल में पेट को खोले, 200 टाकों से सिए। केयर हॉस्पिटल ले गए, फिर खोल दिए,
फिर पेट को सिए, 200 टाके डाले। फिर 1.5 महीने के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल को गया, फिर वहां पे पूरे 200 टाके खोले। 15 दिन हुए हैं अभी, 200 टाके पूरे मेरे जिस्म पर हैं अभी भी, फिर भी खड़ा हूं इस उम्मत मोहम्मदी के सामने, उनसे मुखातिब हो रहा हूं। अरे यही टाके आज से मैं घर आने के बाद 4था दिन था, फजर की नमाज को उठने की आदत उड़ गया, और जब उड़ गया तो क्या देखता हूं, लाइट बंद थी, पूरी रजाई कच्ची हो गई। तो रजाई को यूं यूं देखा, चिगट चिगट क्या है। जब लाइट खोला तो पूरा सीना और पीठ खून में भर गई, टाके खुल के टाकों में से खून निकलने लगा। आज भी मेरे पेट में सुराख हैं, पट्टियां बनी हैं यहां से यहां तक, फिर भी आपके दरमियान में हूं। इसलिए हूं क्योंकि ख्वाहिश थी कि अपनी सरगर्मियों का, अपने खिदमात का और ये मुसलमानों के खादिम का खिदमत का आगाज माह रमजान के इस मुक़द्दस जलसे यौमुल कुरान से और अल्लाह के घर से आगाज करूं, इसलिए आपके दरमियान में आया हूं। अगर मेरी आवाज को सुनकर समझ रहे हैं कि सेहत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हो गई है, लेकिन मुकम्मल अभी नहीं हुई है मेरे भाई। लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। मुझे याद है जब मैं 99 का इलेक्शन लड़ा, मोगलपुरा पानी की टाकी में सालार मिल्लत ने अपने तकरीर में कहा, कह रहे हो कि एक बच्चा है चंद्रायन गुट्टे में मंजलिस का उम्मीदवार। मुझे सालार का जुमला याद है, बच्चा नहीं है, बोर बच्चा है, अकबर ओवैसी कहा था सालार ने। अल्हम्दुलिल्लाह शेर का बच्चा हूं, कोई चूड़ी का बच्चा नहीं कि 2-4 गोलियों से खत्म हो जाऊं। कोई चूड़ी का बच्चा नहीं हूं, सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद हूं। चंद चाकू, चंद सत्तरों के हमलों से दम टूटने वालों में से नहीं है अकबर ओवैसी। उठकर आऊंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि दुनिया से लोग जब रुखसत हो जाते हैं तो उस नेक इंसान के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग शरीक होकर ये कहते हैं कि नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिखाया कि ये मुसलमान कितना मुझे चाहते हैं, कितना ये मुसलमान मुझे चाहते हैं। अरे ओवैसी हॉस्पिटल में खड़ा वो मजमा जिसके तस्वीर मैंने देखी हैं, अरे वो मजमा मोहब्बत में आया था, दुआएं लेकर आया था, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए खड़ा था कि अल्लाह अकबर ओवैसी को हयात दे दे। अरे यही वो मजमा केयर हॉस्पिटल को भी आया, चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, नमाज बाजमात अदा किए, लेकिन हिला नहीं उस वक्त तक जब तक कि अकबर ओवैसी का वेंटिलेटर नहीं निकलता। अरे मैं कैसे एहसान अदा करूं इन मुसलमानों का। अरे मैं इन मुसलमानों का एहसान अदा नहीं कर सकता। अरे मुझे गोली लगी तो कई हाथ अल्लाह की बारगाह में उड़ गए। मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं तो कई सर अल्लाह की बारगाह में झुक गए।
اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے لگے تو کئی قدم اپنے گھروں سے دوڑنے لگے. کئی ضعیف، کئی بوڑھے، کئی نوجوان، کئی خواتین اپنے گھروں سے ننگے پیر دوڑتے ہوئے یوسف بابا، شریف بابا کے آستانوں پہ چلے گئے، تو باد پاک قبلہ کے آستانے پر چلے گئے، تو آغا محمد حسن صاحب قبلہ کے آستانے پہ چلے گئے، تو کئی قدم دوڑتے ہوئے کعبے میں اللہ کے گھر کے طواف میں کرنے لگے، تو کئی قدم مدینہ شریف میں حرم میں سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے. ارے سارے عالم کے مسلمانوں نے اس گنہگار کے لیے دعا کی. ارے میں کیسے احسان ادا کروں گا ان مسلمانوں کا؟ میں احسان نہیں ادا کر سکتا. میرا رواں رواں، میرا جسم کا ایک خطرہ خطرہ خون احسان من ہے مسلمانان عالم کا، جس نے میرے حیات کے لیے دعا کی. میں احسان ادا نہیں کر سکتا. پردہ نشین ماں اور بہنوں نے روزے رکھے، نوجوان بچوں نے دسترخوان بچھا کے دعا کی، بزرگوں سجدے میں تھے، یتیموں نے دعا کی، تو علماؤں نے اپنے علم کے ذریعے اللہ کو واسطے دے کر دعا کی، تو مشائقین عظام نے اپنے خانقاہوں میں اور اپنے بارگاہوں میں جا کر بیٹھ کر دعا کی. میں ان کا احسان نہیں ادا کر سکتا. کوئی نجف اشرف کو گئے تو کوئی کربلا محلہ میں دعا کی، تو کوئی حضرت غوث العظم دستگیر کے بارگاہ میں دعا کرے، تو کوئی مکہ مسجد میں دعا کی. ارے اے سرزمین دکن کے مسلمانوں، تم نے تو مجھے خرید لیا. آج اکبر اویسی کی ایک ایک سانس تمہارے احسان تلے دبی ہے. جب تک زندہ ہوں جتنی حیات ہے وہ تمہارے نام ہے، تمہارے لیے ہے اور تمہارے ہی لیے. ارے تمہاری دعاؤں نے میرے بچے کو یتیم ہونے سے بچا لیا، نہیں تو میرے بچے یتیم ہو جاتے. میری ماں تڑپ رہی تھی، میری ماں کی دعا میرے ساتھ، میرے پیرزادے کی دعا میرے ساتھ، میرے مرحوم باپ کی دعائیں میرے ساتھ. ارے مکہ مسجد کے اس ممبر کے دامن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جب میرے اوپر حملہ ہوا، جب مجھے اٹھایا گیا، جیپ میں ڈالا گیا، اس وقت ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں. اکبر جان میرے سر پر ہاتھ پھیرا رسول اللہ نے اور کہا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا، جا. ارے میں رسول اللہ آئے اور کہا کہ جا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا. ارے میں کیئر ہاسپٹل میں تھا، واللہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے غوث العظم دستگیر کھڑے ہیں، خواجہ اجمیری کھڑے ہیں، بندہ نواز کھڑے ہیں، اور سالار ہے کہ ان کے قدموں کو پکڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کو بچا لو، میرے بیٹے کی جان کو بچا لو. ارے میں سچے باپ کا سچا دیانتدار ایماندار بیٹا ہوں. میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا، حرام نہیں کیا، کسی کا کچھ لیا نہیں، کسی کا لوٹا نہیں. دنیا جانتی ہے کہ اکبر اویسی نے اپنے در پہ آنے والے کو پھول نہیں تو کم از کم
پھول کی پگڑی دے کر روانہ کیا، کبھی اس کو مایوس نہیں بھیجا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا، مصائب اور مصیبت سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا، نہیں معلوم کہ وہ کیا ادھورا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور بیان کروں جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے زمین و آسمان والے، سارے زمین و آسمان والے اگر ایک مرد مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو ان سارے زمین و آسمان والوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ اور قیامت کے دن سب کے سامنے اگر سب سے پہلے اگر کسی بات کا فیصلہ ہوگا تو وہ خون ناحق کا فیصلہ ہوگا۔ میرا خون ناحق بہایا، ارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اکبر الدین اویسی نے اس پرانے شہر کی سرزمین کو اور غیور مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو اپنے خون کا تحفہ ان کو دیا۔ الحمدللہ پیٹھ پہ وار نہیں کھائی، سینے پہ وار کھایا، پیٹھ دکھا کر بھاگا نہیں، یا مدد کی فریاد نہیں کی، یا پھر یہ کہا کہ چھوڑ دو کیوں مار رہے ہیں، یہی کہا کہ مارنا ہے تو پورا مار دو، ذرہ بھی بچا تو پھر تم ذرے بھی نہیں بچیں گے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اکبر اویسی کی عادت ہے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جب نکلا تھا تب بھی کوئی ساتھ نہیں تھے، 4-5 لوگوں کا کارواں تھا، نکل گیا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل وگر، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جس حلقے میں صرف 4-5 لوگ تھے اس حلقے کا MLA بنا۔ آج بھی کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اکبر اویسی کسی کے بھروسے پر زندگی نہیں جیتا۔ اکبر اویسی زندگی جیتا ہے تو اللہ اور رسول اللہ کے بھروسے پہ جیتا ہے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کی قسم میرے چاہنے والوں کی آنکھوں سے ٹپکے ایک ایک آنسو کے حساب کا بدلہ میں ضرور حاصل کروں گا، ضرور حاصل کروں گا، کیونکہ میرے چاہنے والوں نے بہت رویا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اسرا دواخانہ گیا تو پردہ نشین خواتین روتی ہوئی میرا ہاتھ پکڑ لیے، کہے کہ اکبر بابا آپ غریبوں کی آواز ہے، ہمارا آسرا ہے، ہماری دعا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں دعا کری، 30 دن کا روزہ رہی آپ کے لیے، دل میں ابھی خیال لائی، لوگ بول رہے اکبر بابا ٹھیک ہو گئے، اللہ مجھے دکھا دے کہیں سے۔ میں نہیں سوچی تھی، مگر آپ دکھ گئے، اب دکھ گئے ہیں تو میں اب 40 دن کا روزہ رکھوں گی آپ کے لیے۔ ارے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا، میں ان کا احسان ادا نہیں کر سکتا۔ ایک لڑکی دارالسلام کو آئی، احمد پاشا صاحب نے مجھ سے کہا کہ جس دن سے میرے اوپر حملہ ہوا اس دن سے لے کر اب تک روزہ رکھ رہی ہے، 30 اپریل سے، اور یہی کہہ رہی ہے کہ جب تک میں اکبر بھائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی میں اپنے روزے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ پاشا قادری صاحب نے کہا، ان کے والد نے کہا آپ سمجھائیے، سمجھائے تو بھی بولی کہ نہیں، میں اکبر بھائی کو دیکھ لوں گی اور روزہ پھر اس وقت چھوڑوں گی۔ ارے ایسے کئی ہیں جنہوں نے اس گنہگار کے لیے دعا کیا،
جنہوں نے اس خادم کو پھر سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے میری حیات کے لیے اللہ سے دعا کی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں, سارے عالم کے مسلمانوں کی دعائیں ہیں, پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں, نوجوان بچوں کی دعائیں ہیں, بزرگوں کی دعائیں, علماء مشائخین کی دعائیں, ہر مکتب فکر والوں کی دعائیں, ہر مسلک والوں کی دعائیں کہ اللہ نے مجھے حیات دی. اللہ کو دو خطرے بہت پسند ہیں. ایک وہ خطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے, خون کا وہ خطرہ. دوسرا آنسو کا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے. اللہ کو دو نشانیاں بہت پسند, وہ نشان جو اللہ کی راہ میں لگتے ہیں, اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض کو ادا کرنے میں لگتے ہیں. روز قیامت اللہ کی راہ میں زخم کھانے والے کا زخم اور تازہ ہو جائے گا, اور اس کا خون زعفران کی طرح ہو جائے گا, اور اس کے پاس سے مشک کی خوشبو آئے گی. اور ظالم کو اللہ چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ظالم ہے جانتا ہے, اس کے بعد بھی اس ظالم کا ساتھ دے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے, تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی اکبر اویسی پہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو تم پہلے سے ہی خارج ہو, اب اور خارج ہو رہے ہیں. میں تو پہلے سے بولتا ہوں ان کو, اب پھر ہوگے. اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. ارے میرے پہ حملے ہوئے تو لال دروازہ تو نے پٹاخے اڑائے, اے لودھے واڑے تو نے مٹھائیاں تقسیم کی, اے بی جے پی والوں تم نے خوشیاں منائی. ارے اکبر اویسی زندہ ہے اور تم پٹاخے اڑائے, اب میں کیا اڑاتا ہوں دیکھنا تم. ارے غلام رسول اللہ ہے. ارے ہماری زبان خاموش تھی, مر نہیں گئی تھی, اب زبان پھر آ گئی ہے. یاد رکھو, اگر زبان کی درازی کو تم ختم نہیں کرو گے تو تمہارے گدیوں میں ہاتھ ڈال کے زبان کھینچنے کی طاقت بھی ہم رکھتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کمزوروں کی جماعت نہیں ہے, غیوروں کی جماعت ہے. اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے جوڑی کو توڑ دو گے تو نہیں, یہ جوڑی کبھی نہیں ٹوٹے گی. ٹوٹے گی تو یہ جوڑی ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگی, جام شہادت نوش فرماتے ہوئے رخصت ہوگی. یہ دو بھائیوں کی جوڑی کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے میرا بھائی میرے حملے کو سن کر اپنے گھر سے ننگے پیر دوڑتا ہوا نکل گیا. ارے خدا کی قسم میں نہیں بھول سکتا اپنے ماں کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو. میں نہیں بھول سکتا اپنے بھائی, بڑے بھائی, وہ چھوٹے بھائی کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کا. میں نہیں بھول سکتا میرے معصوم بچوں کے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا. میری معصوم 7 برس کی بیٹی نے بار بار یہی کہا کہ میرے ابو کو دکھا دو, ان کے پیروں کو دکھا دو, میں دیکھنا چاہتی ہوں. ارے میرا بچہ روتا رہا. ارے آج میری بیوی روتی رہی. ہر کسی نے آنسو ادا کیے, اور ان مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو کے نذرانے پیش کیے, میں اس احسان کو بھی نہیں بھول سکتا.
یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد کر، ان مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اے اللہ ہر مسلمان جس نے میرے حق میں دعا کی اے اللہ تو ان کے آل اولاد کو نیک بنا، قابل بنا، ان کے مصیبتوں کو دور کر، ان کے پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ مسلم روزے داروں کے روزوں کو قبول کر، ہمارے تراویحوں کو قبول کر، ہماری عبادتوں کو قبول کر، ہمارے میں درمیان میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمارے عبادتوں کو قبول فرما۔ اور میں آپ تمام سے کہوں گا کہ اکبر اویسی کی طاقت ہے اگر کچھ تو وہ زوردار نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے، ایک زوردار آواز، لال دروازے کو ہرا بنانے والی آواز پہنچانا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، قابل بنائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ذرا میرے جانے کے لیے راستہ دے دیجئے، میرے ٹانکے ابھی کچے ہیں، خون بہ رہا ہے، ذرا راستہ دے دیجئے تاکہ میں بغیر دھکوں کے یہاں سے جا سکوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔